Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Ahmanwar, founder and CEO of Glow Entertainers. हमारा आज का टॉपिक है 7 C's or rather powerful 7 C's for your business growth. देखिए बिजनेस ग्रोथ के लिए बल्कि बिजनेस के स्टार्टअप के लिए उसको सस्टेन करने के लिए उसको डेवलप करने के लिए उसको ग्रो करने के लिए और बिजनेस एम्पायर बनाने के लिए आपको कुछ पिलर्स की ज़रूरत होती है। आज हम उन पिलर्स की बात करेंगे जो वर्ड सी से शुरू होते हैं। ये बड़े पावरफुल हैं। अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप अपना बिजनेस अच्छा ग्रो कर लेंगे, बना भी लेंगे, डेवलप भी कर लेंगे, ग्रो भी कर लेंगे और सस्टेन कर लेंगे। जब तक आप इन 7 C's को मद्देनजर रखते हुए इस पे अमल करेंगे आप उसको ग्रो करते चले जाएंगे, स्केल अप करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो सी है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी आपने अपने जो एम्प्लॉयज और टीम है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी। वो कैसे होगा? पहले आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, आप खुद सीखें, आप खुद ट्रेनिंग लें, आप खुद चीज़ों को सीखें और समझें और फिर अपनी टीम को दें और सिखाएं उसको। और उसके बाद अपनी टीम को कहें कि वो अपने नीचे वालों को करे इस तरह से कंपनी के ओनर या CEO से लेके एक आम वर्कर तक सब जो है वो सीखें। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग किसके अंदर होनी चाहिए? ये लर्निंग होनी चाहिए मुख्तलिफ स्किल्स के अंदर। एक तो जो आपका बिजनेस है उसके लिए जो हार्ड स्किल्स हैं, जो कारोबारी उसकी जो मसले मसाइल हैं, ऊंच नीच है, वो सारी टेक्निकलिटीज आपको आनी चाहिए। तो एक ट्रेनिंग तो वो होगी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या चीज़ें चाहिए? आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए, आपको टीम बिल्डिंग उसमें चाहिए, आपको उसके अंदर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट चाहिए, नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है आजकल हर बंदे को। तो ख़ास तौर पे जो मार्केटिंग और प्रोडक्शन के लोग हैं उनको प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए और इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स आनी चाहिए और इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से रवादारी और उसके हिसाब से वो चीज़ें आनी चाहिए। जब आपके एम्प्लॉयज़ में ये चीज़ें आएंगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होगी जिसमें लोग भी काम करना चाहेंगे जो आपकी टीम मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो दूसरे लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे या आपके कस्टमर्स, क्लाइंट, वो भी आपके साथ कंफर्टेबल होंगे काम करने में। तो आपका बिजनेस ग्रो करता चला जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद दूसरा सी जो आता है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। आप अपने लोगों का कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, आप अपना कैरेक्टर भी बिल्ड कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे रहिए, गलत काम ना कीजिए, अनएथिकल काम ना करें, हर एक के साथ आप एथिकल रहें। आप उनको भी सिखाइए कि किसी को धोखा नहीं देना, किसी कस्टमर को धोखा नहीं देना, गलत बयानी नहीं करना। चीज बिकती है बिके, नहीं बिकती नहीं बिके, वो वापस लेकर आए तो उससे बहस मुबाहिसा नहीं करना, उससे खरीद लेनी है, वापस ले लेनी है। तो उसको उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग आप करेंगे, ऑनेस्टी सिखाएंगे, सिंसियरिटी सिखाएंगे, पॉजिटिविटी सिखाएंगे और उसके अलावा जो है उनको एथिकल चीजें सिखाएंगे और उनके साथ आप खुद भी धोखा नहीं देंगे। ये नहीं है कि जब जिसको चाह निकाल दिया। आप एक दफा अगर किसी को निकालेंगे, चाहे किसी रीजन से निकालें, तो आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अनरेस्ट हो। आप प्रॉपर जो भी नोटिस देना आप उसे नोटिस दीजिए, उसको देने के बाद अगर निकालने की, लेकिन कोशिश करें कि आप उनकी इस तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि उन्हें निकालने की ज़रूरत ना। क्योंकि जब हम निकालते हैं लोगों को तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो नेगेटिव मैसेज जाता है कि निकाल देते हैं, तो दिल से कोई काम नहीं करता। और दूसरी बात यह कि जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं वो जितना पुराना होता है, वो पुराने चावल का मामला है, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही वो आउटपुट वाला होगा, उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उतनी ही उसकी नॉलेज बेहतर होगी। तो आप इसके अंदर इस तरह से आप लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग भी कीजिए, कैपेसिटी के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग भी कीजिए। तीसरा उसके अंदर आ जाता है कैरियर ग्रोथ। देखिए हर बंदा जो है वो अपनी प्रमोशन चाहता है, अपनी प्रोग्रेस चाहता है।
صرف پیسوں میں اضافہ نہیں چاہتا بلکہ اپنے ڈیزینیشن میں بھی بہتری چاہتا ہے، امپروومنٹ چاہتا ہے کچھ پیریڈ کے بعد، خاص طور پہ 5-7 سال کے بعد تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈیزینیشن چینج ہو، اس کو کیریئر پاتھ ملنا چاہیے۔ ہر ڈیزینیشن کا، ہر جاب کے ڈسکرپشن کے اندر اس کا کیریئر پاتھ ہونا چاہیے کہ اتنے سال کے بعد وہ کس پوزیشن پہ جائے گا، پرووائڈیڈ وہ یہ چیزیں پورے کرتے رہے، پرفارمنس دیتا ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کچھ نہیں کام چلتا نا۔ جب تک آپ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اسے نہیں دیں گے تو وہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی، تو وہ کنڈیشنل ہوگا کہ اس کو یہ پرفارمنس دینی ہوگی، تو وہ بھی وہ پرفارمنس دینے کی کوشش کرے گا۔ تو کیریئر پاتھ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے حساب سے اس کا ڈیزینیشن بھی چینج ہونا چاہیے، اس کے پرکزٹس بھی چینج ہونے چاہیے، اس کی سیلری اور پیکیج بھی چینج ہونا چاہیے، اور اس کی رسپیکٹ اور جو بھی اس کو فیسلٹیز ہیں وہ بھی چینج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کسی سٹیج پہ آپ نے موٹر سائیکل دینی ہے، کسی پہ چھوٹی گاڑی، کسی پہ بڑی گاڑی، اس طرح سے آپ نے اس کو کیریئر گروتھ دکھانی ہے، تو وہ آپ کی آرگنائزیشن بڑی ہوگی۔ اور خاص طور پہ جو اوریجنل آپ کا اسٹاف ہوگا وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کی بزنس امپائر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگلا جو سی ہے وہ ہے کمیون یا کامنلٹی۔ کمیون یعنی جس سے کمیونسٹ بنا ہے، سب ایک جیسے، سب ایٹ پار، کوئی آپ کی گڈ بک میں بیڈ بک میں نہیں ہے، ڈسپلن کے حساب سے سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ ڈسپلن ہے، اس کے حساب سے ہو۔ ہاٹ اسٹوو والا ہوگا، whenever touches whoever touches he will be burned، تو اس طرح سے وہ ہونا چاہیے۔ کوئی گڈ بک اور بیڈ بک کا حساب نہیں ہونا، سب کے ساتھ ایک پراپر حساب ہونا چاہیے، اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ بعض آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے امپلائیز، دیکھیے آپ پاکستان کی سب سے بڑی جو کمپنی ہے ساکس کی، وہ انٹرلوپ ہے۔ میں نے وہاں کے لوگوں کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، میں نے ان کی ان ہاؤس بھی کی ہوئی ہے، اوپن ہاؤس میں بھی انہوں نے، ان کے مینیجرز وغیرہ نے میری ٹریننگ، تو میں نے ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہے، اور وہاں ان کو جا کے دیکھیے ان کا سسٹم بہت اچھا ہے، اور وہ آلموسٹ دنیا کی سب سے بڑی ساکس فیکٹریوں میں آتی ہے۔ وہ دھاگا بھی بناتے ہیں، بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑا کمپلیکس ہے ان کا، کئی فیکٹریاں ہیں ان کی ساتھ فیصل آباد کے پاس، اور ان کے جو آنر ہیں وہ رولز رائس مینٹین کر سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، ایک نارمل سی گاڑی پر آتے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دلوں میں فرق نہ آئے۔ اسی طریقے سے میں نے وائی کے ایک کمپنی ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر کراچی کا جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے وہاں جاپانی خود رہتے ہیں، اور وہ یہ فیکٹری چلا رہے ہیں۔ میں نے وہاں پر بھی ٹریننگز ان کی ان ہاؤس کی بھی ہیں، ایک سے زیادہ کی بھی ہیں۔ ان کے اندر بھی کیا ہے کہ ان کا جو میس ہے وہ کامن میس ہے، ورکرز، اسٹاف، سب کے لیے ایک جیسا کھانا ہے، سب ایک جگہ بیٹھتے ہیں، اور اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں جو جاپانی ہیں وہ بھی وہیں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کامنلٹی ہونی چاہیے، ایک جیسا حساب کتاب ہونا چاہیے، سب کو ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہونا چاہیے آپ کی آرگنائزیشن کے اندر، سیٹ سے لے کے گیٹ کیپر تک سب ایک جیسا انوائرمنٹ، سب کو لگے کہ ہاں جی ہماری اچھی آرگنائزیشن ہے، ایک جیسی آرگنائزیشن ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، تو اس سے جو ہے گڈ ول بنے گی، آپ کے لوگ دیر تک آپ سے جڑے رہیں گے، جو آپ کا ایسٹ ہے، آپ کے ساتھ ایک فیملی بن کر رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا سی جو آتا ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن کا۔ اوپن، فرینک اینڈ فیئر کمیونیکیشن ہونی چاہیے تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن، اوپر سے نیچے تک پراپر کمیونیکیشن ہونی چاہیے، جب جس سے بات کی ضرورت پڑے اس سے بات کی جا سکے، ایک عام ورکر بھی سیٹ سے آتے جاتے بات کر سکے، ہر ایک سے بات کر سکے، کوئی شکوہ شکایت ہے وہ ایک دوسرے سے فوراً ڈائریکٹ کر سکے، یہ نہیں کہ میں اس سے کہوں وہ اس سے کہے وہ اس سے کہے، نہیں، کوئی پراپر چینل نہیں کہ تھرو پراپر چینل ہوگا، نہیں، سب جو ہے وہ اوپن کمیونیکیشن ہوگا، اگر فری اینڈ فرینک ہوگا۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا جو ایوارڈ ہوتا ہے ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، امریکہ میں جو ہوتا ہے وہ بالٹریج ایوارڈ ہے، جو سب سے، میں نے اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے نیوزی لینڈ سے۔ اس کے اندر جو ایک چیز ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے کہ وہ اس آرگنائزیشن کو اس کے اسپیشل نمبرز ملیں گے جس کے اندر اوپن کمیونیکیشن ہو، ہر ایک سے بات کر سکے،
کوئی بندہ کسی سے بھی آسانی سے بات کر سکے, ایک عام ورکرز کا جو سی او ہے اس سے رابطہ ہو, وہ بات کر سکے, اس کے دل میں جو بھی بات ہے وہ اس سے بات کر سکے, کوئی سجیشن دینی ہے تو براہ راست دے سکے, کوئی شکایت کرنی ہے تو وہ براہ راست دے سکے, کہیں اپریسیشن کرنا ہے تو وہ براہ راست دے سکے. ہم لوگ کافی عرصے سے اس کی پاک سوزوکی کی ٹریننگز کر رہے ہیں, تو جو ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی جو کمپنیز ہیں یہ والی جو جیپنیز جن کے ساتھ الائنس ہے, وہ ان کا کلچر بھی جاپان والا ہے. وہاں پر ہم ان کے ساتھ ایک میٹنگ کے اندر, ان کے جو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی, تو ہم ایک کانفرنس روم کے اندر بٹھا دیے گئے, اور وہاں پر برابر بہت سارے میٹنگ رومز تھے, اور وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سب کے ساتھ میٹنگ کے لیے تھے, اور اس کے سامنے بہت بڑا ہال تھا. اس ہال کے اندر جو عام کلرک تھے, جونیئر مینجمنٹ تھی, سینئر مینجمنٹ تھی, مڈل مینجمنٹ تھی, ڈائریکٹر سے جو بھی تھے, اور جاپانی, وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کسی ٹیبل کے آگے کوئی چیئر نہیں تھی کہ آپ کو جس سے بات کرنی ہے کھڑے کھڑے آپ بات کیجئے. ڈائریکٹر کو کسی جونیئر کلرک سے کوئی یا مینیجر سے کوئی کام کرانا ہے تو ڈائریکٹ اس کے سیٹ پہ جائے اور اسے کہے یہ کام جو ہے مجھے کر کے دے دو. یہ نہیں کہ وہ پہلے جی ایم کو کہے, جی ایم جو ہے وہ ڈپٹی جی ایم کو کہے, وہ مینیجر کو کہے, اور اس طرح سے ٹائم ویسٹ ہوتا نہیں. ڈائریکٹ وہ اس کو بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے وہ لے کر آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ انفارمیشن جو بھی اسے چاہیے وہ لے آتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنا کام کر لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ان کو دیر تک بیٹھ کے بات کرنی ہے تو وہ میٹنگ زوم میں آ جاتے ہیں. تو ایک دوسرے سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, براہ راست بات کرتے ہیں, تو اس سے وقت بھی بچتا ہے سب کا. اننیسیسری جو ہے نا وہ یہ تھرو پراپر چینل, 4 چینلز کے اندر ایک ہی چیز آگے فارورڈ ہو رہی ہے, ایک ہی چیز فارورڈ ہو رہی, تو 4 کا وقت ضائع ہو رہا ہے. انفارمیشن تو جس نے دینی ہے وہ لوگ ڈائریکٹ اس کے پاس چلے جاتے ہیں, اور جب وہ انفارمیشن نکال لیتا ہے تو ڈائریکٹ جس نے مانگی ہے ڈائریکٹ اس کے پاس لے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے باس کو دو, وہ پھر اپنے سینئر, وہ اپنے سینئر, نہیں, اس طرح سے براہ راست وہ جو ہے اس کے پاس سب انفارمیشن آئی. تو یہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جتنی کھلی کمیونیکیشن ہوگی آرگنائزیشن میں, اتنی ہی وہ آرگنائزیشن گرو کرے گی, گروم کرے گی. اس کے بعد اگلا آ جاتا ہے سی, کسٹمر کا. کسٹمر بڑا امپورٹنٹ. ہم کہتے ہیں جی کسٹمر کنگ ہے, کسٹمر باس ہے. ہم صرف کہتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کسٹمر باس کا مطلب یہ کہ باس از آلویز رائٹ, وہ ٹھیک ہے, چاہے وہ غلط بھی ہے تو وہ ٹھیک ہے نا. اور ہم کسٹمر سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں, نہیں اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے, تم نے غلط سمجھا, تم خراب کر کے لیا, تم نے ایسے غلط بات کر دی, تم ہماری چیز کی جو ہے توہین کر رہے ہو. نہیں, جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کسٹمر از کنگ. ہم کیا کسی کنگ کے سامنے جائیں, ہم اس سے بحث کریں گے؟ وہ اگر دن کو رات کہے گا تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں ستارے چمک رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے کسٹمر کو بھی یہ اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ کسٹمر وہ ہے جو ہماری تنخواہیں, بونس اور فیسلٹیز اور ہماری گاڑی کا خرچہ وہ پورا کر رہا ہے. سیٹ تھوڑی دے رہا ہے. اگر مال خدا نہ خواستہ نہیں بکے گا تو سیٹ گھر سے لا کے دے گا؟ نہیں, آپ کو کسٹمر دے رہا ہے, تو کسٹمر کو آپ بہت اہمیت دیجیے. کسٹمر سیٹسفائی ہوگا, بلکہ ڈیلائٹڈ ہوگا, خوش ہوگا, تو وہ آپ کی کمپنی کو چھوڑ کر نہیں جائے گا, اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کام کرے گا. تو کسٹمر کو جو ہے آپ نے فوکس کرنا ہے. دنیا جان میں, خاص طور پہ جاپان میں جتنے بھی کام کرتے ہیں, وہ جتنی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی چیز بھی ڈیولپ کرتے ہیں تو کسٹمر کو نظر میں رکھ کے کرتے ہیں. اس کے بعد پروٹوٹائپ سیمپل بناتے ہیں, کسٹمر کو نظر میں رکھ کے دیتے ہیں, کیونکہ کسٹمر نے استعمال کرنا ہے نا. اور اس کے بعد جب پروڈکشن میں جاتے ہیں تو کسٹمر کو مد نظر رکھتے ہیں, سیل کرتے ہیں تو کسٹمر کو مد نظر رکھتے ہیں. جس وقت وہ آفٹر سیل سروسز دیتے ہیں تو کسٹمر کو سروس دیتے ہیں. اس کے بعد پھر نیو امپروو اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو کسٹمر کو مد نظر رکھتے ہیں, کسٹمر کو فوکس کر کے. تو آپ کو بھی کسٹمر کو فوکس کرنا ہوگا, اور اس کے بعد آپ آگے. آخری جو پلر ہے, جو آخری سی ہے, وہ ہے ہمارا کلچر کا. آرگنائزیشن کے کلچر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں نے برس جو ہے وہ اس کا نیشنل بینک کا
فیکلٹی وزٹنگ فیکلٹی رہا ہوں، میں ان کی ٹریننگز کراتا رہا ہوں. ان کے جو جونیئر مینیجر سے لے کے ڈائریکٹرز اور جو زونل مینیجرز ہوتے ہیں سب کو میں نے پورے پاکستان، تھرو آؤٹ پاکستان، کراچی سے لے کے گلگت ہنزا تک جتنے بھی ہیں اور ادھر کوئٹہ تک، سب کو میں نے سب کو ٹریننگز دی ہوئی ہیں. ہر ڈیزینیشن کے بندے کو ٹریننگ دی ہوئی ہے پورے پاکستان. برسا برس میں نے ٹریننگ دی اور ہر لیول کی ٹریننگ دی، ہائیسٹ لیول کی بھی ٹریننگ دی ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ انہوں نے ایک برانچ کراچی میں ایک دفعہ کھولی تھی کلفٹن کے اوپر، جو ایگزیکٹو برانچ تھی. اس میں انہوں نے کوئی جونیئر پرسن، کوئی کلرک کوئی نہیں رکھا، سارے سینئر پرسن، سارے کوالیفائڈ پرسن رکھے، ہر ایک اچھا بندہ رکھا. تو اس سے اس آرگنائزیشن کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا، بالکل کلچر ڈیفرنٹ ہو گیا. ہر ایک کو اچھا لگا وہاں اکاؤنٹ کھولنا، وہاں ڈیل کرنا اچھا لگا. تو آپ کی آرگنائزیشن میں اگر ہر بندہ کلچرڈ اور گروم ہوگا تو آپ کی آرگنائزیشن کا کلچر بہت اچھا ہوگا. ہر بندہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے گا، آپ لوگ خود بھی کام کرنا چاہیں گے کیونکہ کہیں نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی، کہیں لیگ پولنگ نہیں ہوگی. تو آپ بھی آپس میں کام کرنا چاہیں گے، اپنی آرگنائزیشن میں آپ کا دل لگے گا. کیونکہ ایک بندہ سب سے زیادہ جو فزیکلی جاگتے میں کام کرتا ہے وہ اپنے ورک پلیس پہ کرتا ہے. اس کے علاوہ تو اس کی ٹریولنگ کے اندر کچھ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ فیملی کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم اس نے خرچ کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے اس نے. تو صحیح معنوں میں تو وہ فیملی اس کی تو وہی ہو گئی نا جو ورک کولیگس ہیں. تو ان کے ساتھ اچھا ٹائم اگر بیتے گا، بہت اچھا ٹائم بیتے گا، تو پھر وہ سارا کچھ بہتر ہوگا اور اس کا دل لگے گا کام کرنے کے اندر. جتنا کام کرنے میں دل لگے گا اتنی ہی پرفارمنس اور اتنی ہی جو ہے گرومنگ ہوگی آرگنائزیشن کی. اس کے علاوہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کسٹمر اور کلائنٹ جو آپ کے ساتھ کام کریں، جو آپ کے ساتھ ڈیل کریں، جو آپ کے ساتھ بزنس کریں. اگر آپ کے کلچر اچھا ہوگا تو ہر ایک کا دل چاہے گا کہ آپ کے ساتھ کام کرے اور آپ کا کام، آپ کو بزنس ملتا ہی چلا جائے گا. بہت ساری آرگنائزیشن ایسی ہیں دنیا کے اندر جہاں لوگ کام دل سے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں، ان کے ساتھ جو انٹریکشن کریں، ان کو جا کے آرڈر دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں. اور بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اس کا دل ہی نہیں چاہتا، ان کو کہتے ہیں تو وہ ٹالتا ہے، یار تو چلا جا، تو چلا جا. کسی کا دل ہی نہیں چاہتا. جب کسی کا دل ہی نہیں چاہتا تو وہ بزنس کیوں کرے گا؟ آنر بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ اچھا یار کوئی اور پارٹی دیکھو جس کے ساتھ ڈیل کرو، یہ تو بک بک کرتی ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی آرگنائزیشن کا کلچر بنانا ہوگا. یہ 7 اسٹرانگ سیز، اسٹرانگ پلرز ہیں جس پہ آپ کی آرگنائزیشن کھڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر آپ کا بزنس کھڑا ہوا ہے، جس کے اوپر آپ کا بزنس گرو کرے گا، گروم کرے گا، ایکسپینڈ کرے گا، سسٹین کرے گا، اور آپ بزنس امپائر میں کنورٹ ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچیے کہ آج چھوٹا بزنس ہے. جتنی بھی دنیا بھر کی امپائرس ہیں وہ چھوٹے بزنس سے شروع ہوئی ہیں. کوئی کھوکے سے شروع ہوا ہے، کوئی ریڑھی سے شروع ہوا ہے، کوئی سائیکل سے شروع ہوا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جن کو میں اپنے بہت سارے ویلاگس کے اندر آپ کو بتاتا رہتا ہوں. لوکل بھی ہیں، پاکستان انڈیا کی بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے امریکہ یورپ کی بھی ہیں، جو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ.